अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वहशी माह बिन्त सज्जाद, किस्त नंबर 2। वो एक अंधेरी कोठरी नुमा जगह थी। कमरे की बसीदा छत के साथ एक तेज़ पीली रोशनी वाला छोटा बल्ब लगा हुआ था, जो अंधेरे को कम करने में नाकाम साबित हो रहा था। और इसकी रोशनी से बस इतना ही नज़र आ रहा था कि कोई शख्स एक टूटी फूटी कुर्सी पर बंधा हुआ है। कमरे में दाखिल होने और बाहर निकलने का वाहिद रास्ता एक लोहे का जंग आलूद गेट था, जो फिलहाल बंद था। दफतन कुर्सी पर बंधा शख्स दर्द से कराह कर सीधा होने लगा तो उसे बिजली का जोरदार झटका लगा। उसकी चीख खाली पड़े कमरे में गूंजी। उस शख्स ने गर्दन पीछे करते हुए छत की जानिब देखा तो पीली रोशनी से उसकी आंखें फौरन बंद हो गई। जुल्फ़िकार, क्या हालत बना ली है तुमने? लोहे का दरवाज़ा चिड़चिड़ाहट की आवाज़ से खुला और एक स्याह ह्योला अंदर दाखिल होते हुए बड़ी हमदर्दी से उसके सामने आकर बोला, कौन हो तुम और मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा हुआ है? जुल्फ़िकार ने 2 महीने बाद किसी इंसान की आवाज़ सुनते ही हकलाते हुए पूछा, क्या अभी तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है और तुम कहाँ हो? स्याह ह्योले ने कुर्सी के गिर्द चक्कर काटते हुए आईब्रो उचकाकर पूछा। मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ कौन लाया है। जुल्फ़िकार को ठंडे पसीने आने लगे थे। कहीं दूर इसके दिल में खौफ जगा, जिसका ख्याल आते ही इसकी हालत ख़राब होने लगी। शहंशाह का तो तुम जानते ही होगे तुम। उसने जुल्फ़िकार की पेशानी के बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए इसका चेहरा ऊंचा करके सर्द लहजे में पूछा तो जुल्फ़िकार की रूह फना होने लगी। शहंशाह का नाम सुनते ही, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर इन लोगों का साथ नहीं दिया। जुल्फ़िकार ने रोते हुए बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। अरे रे रे रे, तुम तो डर ही गए। जुल्फ़िकार, तुम जानते हो ना शहंशाह कितना रहमदिल है। डरो नहीं, तुम्हें बहुत आराम से मौत की घाट उतारा जाएगा। इस ह्योले ने उसकी कुर्सी को टांग से एक तरफ धकेला तो जुल्फ़िकार कुर्सी समेत ज़मीन बोस हुआ। रहम करो, जाने दो मुझे, रहम करो। आइंदा मैं तुम लोगों का साथी हूँ, मत मारो मुझे। जुल्फ़िकार ने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इसको ढूंढना चाहा, मगर वह ह्योला उसे कहीं नजर न आया तो वो ज़मीन पर पड़ा सिसकने लगा। अचानक इस पर खोलता हुआ तेल गिरा दिया गया तो पूरा कमरा इसकी चीखों से गूंज उठा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये नाम लेने की? ब्लैक पैंथर हूँ मैं, ब्लैक पैंथर, शहंशाह और ब्लैक शैडो की पैंथर। ब्लैक पैंथर ने उसके ऊपर दोबारा से तेल गिराते हुए इतने गुस्से से कहा कि इसकी पेशानी की रगें तन गई। अयाज, हथियार लाओ, मेरे शहंशाह के गद्दार को इसके अंजाम तक पहुंचाना है। ब्लैक पैंथर ने तेज आवाज़ में एक ख़ास आदमी से कहा जो दरवाजे की बाहर ही खड़ा था, और आवाज़ सुनते उसे फ़ौरन हाथ में एक आरी लिए भागता हुआ उसके सामने आया। दरवाज़ा बंद कर दो, और हाँ, मेरे जाने के बाद इसकी लाश मेरे पालतू कुत्तों को डाल देना। ब्लैक पैंथर ने अपने आदमी को हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा और जुल्फ़िकार की जानिब पलटी, जिसका जिस्म बुरी तरह से झुलस चुका था, लेकिन इसमें अब दर्द से कराहने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी वो ज़मीन पर पड़ा खामोश आंसू बहा रहा था। ब्लैक पैंथर इसके पास पंजों के बल बैठी और उसे सीधा किया, फिर अपनी आरी उसकी हाथ पर फेरने लगी। जुल्फ़िकार, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की, हालांकि हम सब तो साथी थे ना। उसने कहते साथ ही एक वार उसकी गर्दन पर किया तो उसकी गर्दन एक तरफ को कट कर लुढ़क गई। दूसरा वार उसने सीने पर किया और हाथ से जोर लगाकर आरी को इसके जिस्म के आर पार कर दिया। जुल्फ़िकार की रूह कब की परवास कर चुकी थी और इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ब्लैक पैंथर ने एक आखिरी निगाह इसके मुर्दा वजूद पर डाली और इस पर थूकती हुई कमरे से बाहर चली गई। कहाँ से आ रही हो तुम? आयशा ने उसे क्लब में दाखिल होते देखकर फौरन ही सवाल किया। कहीं से भी नहीं आ रही, अनीका सर्द लहजे में कहती काउंटर की जानिब बढ़ गई तो आयशा भी उसके पीछे गई। कैसे मारा है इसे? आयशा की जानिब से एक और सवाल आया, जिस पर अनीका ने उसे घूर कर देखा। जब तुम्हें पता है कि मैं कहाँ होती हूँ, क्या कर रही हूँ, तो फिर हर बात मुझसे क्यों पूछती हो? उसने अपने आर्डर देकर आयशा की जानिब रुख करके पूछा। शायद मुझे लगता है कि कभी तुम झूठ बोलोगी मुझसे, या कहोगी कि तुम ये सब और नहीं करना चाहती। आयशा ने इसकी काली स्याह आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इन आंखों में सवाए सर्द मोहरी के
اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بساختہ اسے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر ترس آیا۔ بھلا میں کیوں تم سے جھوٹ بولنے لگی؟ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ میں اگر چھپانے کی کوشش کروں گی تو بھی کبھی نہ کبھی سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ تو پھر مجھے ایسی چیز پر اپنی توانائی خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انیکا نے اپنے جوس کا گلاس اٹھا کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ عائشہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ جو تم میری آنکھوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو نا آشی، وہ تو تمہیں کبھی نہیں ملے گا، تو بہتر ہے اپنی تلاش چھوڑ دو۔ عائشہ کے مسلسل خود کی آنکھوں کو دیکھنے پر وہ خوف کا شکار ہوتے ہوئے بولی تو عائشہ نے ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ تم نے بتایا نہیں کیسے ہمارا اپنا نئے شکار کو؟ عائشہ نے گفتگو کا رخ دوسری جانب پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جیسے آج تک سب کو مارا ہے ویسے ہی، انیکا نے جوس کا گھونٹ بھر کر اتنے اطمینان سے کہا کہ ایک بار کو تو عائشہ حیران ہی رہ گئی کہ بھلا کوئی کسی کی جان لے کر اتنے اطمینان کا اظہار کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن ذوالفقار سب نہیں تھا، وہ تم لوگوں کا ساتھی تھا، اسے کچھ رعایت ملنی چاہیے تھی۔ عائشہ نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا تو انیکا کی آنکھیں غصے کی شدت کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو گئی۔ ساتھی تھا اس لیے ایسی موت مارا ہے کہ اب کوئی بھی شہنشاہ سے غداری کا نہیں سوچے گا۔ گردن کاٹ کر جسم جلا کر لاش کتوں کے آگے ڈلوا دی ہے میں نے۔ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو میں بلیک شیڈو سے بات کرتی ہوں، تمہیں پہنچا دے گا ذوالفقار کے پاس۔ انیکا نے گلاس اتنی زور سے سلیب پر رکھا کہ وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا اور عائشہ سمیت ویٹر بھی اس روم سے سہم گئے۔ تم یہ کالی دنیا چھوڑ کیوں نہیں دیتی انیکا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عائشہ نے اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت کی۔ میں یہ دنیا نہیں چھوڑ سکتی، اگر چاہوں تب بھی نہیں۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ تم مجھے زندگی چھوڑنے کا کہہ دو یا سانس لینا چھوڑنے کا کہہ دو۔ انیکا نے آہستہ آواز میں کہا۔ اب تک اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عائشہ جو بھی کہہ رہی ہے اس کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ اس نے انیکا کی زندگی کا ہر دکھ سکھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی تم یہ ظلم کی دنیا؟ عائشہ وہی وجہ جانتی تھی لیکن پھر بھی سوال کر بیٹھی تو انیکا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کالی سی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر ہلکی سی اذیت بھری مسکراہٹ۔ کیونکہ اگر میں نے یہ جرم کی دنیا چھوڑ دی نا تو پھر مجھے اس دنیا فانی کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے مر جاؤں گی اگر میں نے ایسا کیا تو۔ انیکا سانس لینے کے لیے رکی اور سامنے بیٹھی عائشہ کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر کہنے لگی، میں نے اس کالی دنیا میں قدم اسی کی وجہ سے رکھا تھا اور میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو مجھ سے میری زندگی کا حاصل بھی چھوٹ جائے گا، ایسا حاصل جسے میں کبھی پا نہیں پائی۔ انیکا نے بات مکمل کر کے آنکھوں سے آنسو صاف کیے جو پلکوں کی باڑ میں قید تھے۔ انہیں اس باڑ کو پار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تم جانتی ہو نا اس کی زندگی کا مقصد بس موت ہے، موت شہنشاہ کے دشمنوں کی موت، وہ موت کا سایہ ہے۔ اگر اسے تمہارے بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا انیکا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم کیا چاہتی ہو آشی؟ انیکا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم شہنشاہ کو چھوڑ دو، تم آسٹریلیا چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤ، بلیک شیڈو سے دور، اس کی پرچھائی سے بھی دور۔ عائشہ نے اتنی بے بسی سے کہا کہ انیکا کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا۔ وہ بس عائشہ کو ہی دیکھتی رہی جس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ بلیک شیڈو مجھے مار دے گا اگر اسے پتہ چل گیا میرے بارے میں، اور اگر میں یہاں سے یہ سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی تو پھر میری روح بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دونوں میری صورتوں میں میری موت یقینی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی محبت کے پاس ہی رہوں اور اس کے ہاتھوں ہی مروں۔ انیکا نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا اور اس کا گال تھپ تھپاتی کلب کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے عائشہ بے بسی سے آنسو بہاتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ کراچی کا ایک بزنس کلاس ایریا تھا جہاں چاروں طرف بلند بالا ہوٹل، ریسٹورنٹس اور آفس کی عمارتیں پوری شان و شوکت سے کھڑی تھیں۔ انہیں ہوٹل میں سے ایک ہوٹل سے وہ آنکھوں پر بھورا چشمہ لگائے کالے 3 پیس پہنے نکلا تھا۔ چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح ہی تھے، برف جیسے سخت اور پتھریلے۔ دفتن اس نے اپنے فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکال کر کال کرنے والے کا نام دیکھے بغیر ہی کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ تم ایسے اچانک بنا بتائے پاکستان کیسے جا سکتے ہو؟ اس کے فون کو کان سے لگاتے ہی جوزف جھنجھلا کر بولا تھا۔
آخر بلیک شیڈو کے ہر کام ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس کی تھی، اور ایک وہ مصروف تھا جو اسے بغیر بتائے پاکستان آ گیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا دل کرے گا میں اپنے شکار کے پیچھے آ جاؤں گا۔ پھر اب اس بکواس کا مقصد؟ بلیک شیڈو نے ہمیشہ کی طرح لٹھ مار انداز میں کہا تو کچھ پل کے لیے جوزف خاموش ہو گیا۔ لیکن تمہیں مجھے اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا یہاں پر آنے سے پہلے۔ اس نے کچھ جھجک کر کہا تو فون کی دوسری طرف موجود بلیک شیڈو کے جبڑے تن گیا اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ تم ہوتے کون ہو جسے میں کوئی بھی کام اعتماد میں لے کر کروں؟ جانتے نہیں ہو تم مجھے ابھی؟ جوزف اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہارے گھر والے سمیٹ ہی نہ پائیں۔ آئندہ اس طرح کی بکواس مجھ سے کی تو میں شہنشاہ کی اجازت کا انتظار بھی نہیں کروں گا۔ بلیک شیڈو نے شدید غصے میں کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ کن پٹی کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے وہ پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی اپنے شکار کے بارے میں معلومات اس نے اکٹھی کرنی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے فون کی بیپ بجی تو اس نے فون کھول کر دیکھا۔ جوزف کا میسج تھا۔ اس نے بلیک شیڈو کے شکار کی ساری تفصیل اور تصویر اسے بھیج دی تھی تاکہ وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے پاکستان سے واپس آسٹریلیا جا سکے، کیونکہ اس کے لیے وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ شہنشاہ کے بہت سے ایسے دشمن تھے جو اس کے بلیک شیڈو اور بلیک پینتھر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں کے دم پر ہی شہنشاہ اس کالی دنیا پر بادشاہت کرتا ہے۔ وہ اس کے پالتو وحشی درندے تھے جو اپنے شکار کو ایسے مارتے تھے جیسے کوئی جنگلی جانور۔ انسانیت سے آری وہ دو وجود ہی شہنشاہ کی سلطنت کی بنیاد تھے جنہیں گرانے کے لیے باقی انڈر ورلڈ کے لوگ ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جوزف کو بلیک شیڈو کے اس طرح بتائے بغیر پاکستان آنے پر تشویش ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موت کو موت دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بلیک شیڈو نے آنکھوں پر لگا بھورا چشمہ اتار کر اس 21-22 سال کی لڑکی کی تصویر کو بہت غور سے دیکھا۔ پھر اس کی انگلی نے خود بخود حرکت کی اور اس نے اس تصویر کو زوم کر کے دیکھا۔ اچانک ہی اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی۔ وہ موبائل سیٹ پر پھینکتا گاڑی سے باہر نکلا۔ سبز آنکھوں میں سرد تاثرات لیے اس نے اپنے چاروں طرف ایک تنقیدی نگاہ دوڑائی اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر سی وی او کی جانب گاڑی بڑھا دی۔ راستے میں اس نے جوزف کو کال کی۔ اس لڑکی نے کیا بگاڑا ہے شہنشاہ کا؟ اس نے سیدھا کال ریسیو ہوتے ہی سوال کیا تو جوزف حیران ہوا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کسی شکار کے بارے میں ایسا نہیں پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے نہیں بگاڑا، لیکن اس کے باپ نے بہت کچھ بگاڑ دیا ہے۔ وہ وکیل ہے۔ اس کا باپ ہمارے بہت سے غیر قانونی کاموں کو بند کروانے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ شہنشاہ نے اسے زبان سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ زیادہ ہی حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ تبھی تو شہنشاہ سے بیڑ پار لیا۔ جوزف نے اسے کافی تفصیل سے ساری بات بتائی، جس سے بلیک شیڈو کو سخت کوفت اور بیزاری ہوئی۔ تو یہ کام بلیک پینتھر بھی تو کر سکتی تھی نا، بلکہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی تھی، اس نے سخت بیزاری ہوتے ہوئے برہمی سے کہا تو دوسری جانب بیچارہ جوزف ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ شہنشاہ کا حکم تھا، تم جانتے اسے منع کرنا مطلب بن موت مارے جانا۔ اس کی بات پر بلیک شیڈو نے گاڑی کلفٹن پر روکی اور چشمہ لگاتے ہوئے باہر نکلا۔ فون ہنوز کان سے لگا ہوا تھا۔ شہنشاہ کو پتہ تو ہے مجھے عورت ذات سے چڑ ہے، پھر بھی وہ میرا ضبط آزمانے کے لیے ایسے کام مجھے دیتا رہتا ہے۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی اور قدم سمندر کی جانب بڑھا دیے، مگر کا اندھیرا ہر سو چھانے لگا۔ ساحل پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کے باعث اس کے بال اڑ اڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ بلیک شیڈو نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا خنجر نکالا اور اپنی ہتھیلی کاٹ دی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پرسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ساحل پر موجود لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جو اپنا ہاتھ خود کاٹے قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ یکدم اس نے ہنسنا بند کر دیا اور دور افق پر پھیلتے اندھیروں کو دیکھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب سایہ بننے کا وقت آ چکا ہے۔ موت کا سایہ بننے کا، انسان سے وحشی بننا۔ اس نے ایک الوداعی نظر سمندر پر ڈالی اور قدم واپس گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ ہاتھ سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کسی کو کال کر کے فوراً کراچی آنے کا کہا اور خود گاڑی ایئرپورٹ کی جانب موڑ دی، جہاں سے اسے اپنے شکار کے پاس پہنچنا تھا۔ اس بار شکار میں بہت مزہ آنے والا ہے جوزف، بہت مزہ آنے والا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت اس کے اپنے کہے گئے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اب وہ سوچ رہا تھا
کہ کیا صرف مزہ آنے والا ہے یا کچھ اور بھی ہونے والا ہے۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس نے ذہن سے ساری باتیں جھٹکتے ہوئے پوری توجہ سامنے سڑک کی جانب مرکوز کر دی۔ ایئرپورٹ پہنچنے میں اسے تقریباً 20 منٹ لگ گئے تھے۔ وہاں پہلے ہی اس کا ایک آدمی انتظار اس کا سارا سامان لے کر موجود تھا۔ بلیک شیڈو نے اس سے اپنا سامان لے لیا۔ میرے جانے کے بعد بلیک پینتھر یہاں آئے گی، اس کی مدد کرنی ہے تم نے۔ وہ اس ملک میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے، یہاں کے لوگوں، ماحول اور قانون سے واقف نہیں ہے، لیکن تم یہیں کے رہنے والے ہو تو دھیان رکھنا اسے اپنا کام کرتے وقت کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلیک شیڈو نے اسے حکمیہ لہجے میں کہہ کر ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر کو خم دیتا ہوا دوسری طرف سے ایئرپورٹ سے باہر نکل گیا تو بلیک شیڈو نے بھی قدم چیک ان کاؤنٹر کی جانب بڑھا دیے۔ سبز آنکھوں سے اب چشمہ اتر چکا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے لوگ اس کی آنکھوں کے تاثر کے روپ میں اس سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہونے میں ہی اپنی بہتری جان رہے تھے۔ تمہیں تمہاری سانسوں سے آزاد کرنے آ رہا ہے بلیک شیڈو پری، اس نے دل ہی دل میں چھوٹی سی لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے مخصوص برفیلے لہجے میں کہا۔ آنکھوں سے وحشت صاف جھلک رہی تھی۔ سجاد صاحب پچھلے کچھ دنوں سے ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں خاصے مصروف رہتے تھے۔ ان کے لیے کھانا کھانے کا وقت بھی نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس سے آنے کے بعد کمرے میں بیڈ پر فائلیں بکھیرے بیٹھے تھے جب ان کی بادامی آنکھوں والی گڑیا دھڑلے سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ ہیلو ڈیڈ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بڑے لاڈ سے پوچھا تو وہ فائل بند کرتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ارے بیٹا، آپ نے دیکھا نہیں، میں شطرنج کھیل رہا تھا اکیلا بیٹھ کر، انہوں نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا کہ کمرے میں میرا فلک شگاف کہا گونج اٹھا۔ ڈیڈ، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بھلا شطرنج اکیلا کون کھیلتا ہے؟ آپ نے اپنی بیگم کو بلا لینا تھا، وہ آپ کی مدد کر دیتی شطرنج کھیلنے میں۔ مرحا نے آنکھیں گھماتے ہوئے باپ کو نہایت ہی مخلصانہ مشورے سے نہایت ہی بھونڈے انداز میں نوازا۔ آخر وہ بھی تو ان کی ہی بیٹی تھی، کہاں پیچھے رہنی تھی؟ اس کی بات پر سجاد صاحب دل کھول کر مسکرا دیے۔ تمہیں تو بندہ الٹا جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ تم الٹے جواب کو مزید الٹا بنا دیتی ہو، انہوں نے اس کے گال نرمی سے کھینچتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھے۔ بس کیا کروں، آخر کو ملک کے سب سے قابل اور مشہور وکیل کی بیٹی ہوں، الٹی باتیں کرنا تو آئیں گی نا۔ مرحا نے ان کی گود میں چھوٹے بچوں کی طرح سر رکھتے ہوئے کہا تو اس کے سر پر تھپڑ لگا کر وہ ہنس دی اور اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگے۔ ڈیڈ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ مرحا نے ان کی گود میں لیٹے لیٹے ہی سر اونچا کر کے کہا۔ ہاں پوچھو گڑیا، انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کتنے خطرناک لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے، کیا کبھی آپ کو ان سے خوف محسوس نہیں ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ مرحا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، اگر اپنی جان کے لیے ڈر نہ بھی لگے تو تمہاری ماں اور تم تینوں بہنوں کے لیے ڈر ضرور لگتا ہے، لیکن میں اپنی ڈر کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والوں کو ایسے آزاد گھومتے ہوئے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بات کی اجازت میرا ضمیر نہیں دیتا، اور اتنا مجھے یقین ہے جب کسی کی موت کا مقررہ وقت ہوگا تب چاہے میں جو بھی کر لوں میں اسے بچا نہیں پاؤں گا۔ بس اس لیے میں نے ڈرنا چھوڑ دیا، کیونکہ موت پر حق ہے، آج نہیں تو کل آنی ہی ہے، لیکن میں ہر قسم کے مافیا کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ سجاد صاحب نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا اور بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں ہمیشہ حق کے ساتھ ہی کھڑی رہیں، جہاں کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھیں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ انہوں نے مرحا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اطمینان سے کہا۔ جی ڈیڈ، ہم ضرور ایسا ہی کریں گے، لیکن جو ظلم آپ کی بڑی بیٹی ہم دونوں پر کرتی ہے اس کا کیا ہمیں انصاف چاہیے۔ زارا نے رمشا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو وہ دونوں باپ بیٹی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم دونوں میری اور ڈیڈ کی باتیں سن رہے تھے، شرم تو نہیں آتی؟ مرحا نے ان دونوں کو سخت تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا تو زارا رمشا نے احتجاجاً باپ کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے گڑیا، کیوں ڈانٹ رہی ہو میری شہزادیوں کو؟ سجاد صاحب نے اپنے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھاگ کر باپ کے گلے لگ گئے۔ ان کی تیزی کی بدولت مرحا بیڈ سے بال بال گرتے گرتے بچی اور اسے اچانک ہی غصہ آئے پر پیٹ پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر ہی چلی گئی۔ دیکھا بابا، ہمارے آتے ہی آپ ہی چلی گئی، کتنی ظالم ہے،
اب کی بار رمشا نے باپ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم دونوں بھی تو ایسے ہی بھاگ کر میرے گلے لگے تھے کہ وہ گرتے گرتے بچی ہے، غصہ تو بنتا ہے نا پھر اس کا۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھ کر کہا اور اپنے سامنے پڑے کاغذات اکٹھے کرنے لگے، کیونکہ اب ان کی بیٹیوں نے انہیں کام کہاں کرنے دینا تھا۔ آج کل آپ کس کیس پر کام کر رہے ہیں بابا؟ زارا نے انہیں فائل اٹھاتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ میرا والی بات کو جان بوجھ کر پلٹ گئی تھی۔ ہے کوئی شہنشاہ انڈر ورلڈ کی کالی دنیا کا سرغنہ جس نے ہمارے ملک میں اپنے لوگوں کے ذریعے دہشت پھیلائی ہوئی ہے، اور تو اور ہماری نوجوان نسل کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بڑی کثیر تعداد میں ڈرگز بھی سپلائی کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کالے دھندوں میں ملوث ہے۔ بس اسی کیس کے سلسلے میں کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنی بیٹی کو جواب دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کی بیوی اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کب کس کے خلاف کون سا کیس لڑ رہے ہیں، تاکہ وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہیں۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، آل دا بیسٹ بابا، ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا اور باری باری اپنے بابا کے گال چومتی کمرے سے بھاگ گئی۔ پیچھے سجاد صاحب مسکرا کر رہ گئے۔ ان کی تینوں بیٹیاں ان کے گھر کی رونقیں تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پارک سے جاگنگ کر کے واپس آ رہا تھا۔ کالے رنگ کا ٹریک سوٹ پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ گارڈ نے اسے آتا دیکھ کر گیٹ کھول دیا اور سلام کرتا واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی سر کو خم دے کر کانوں سے بلوٹوتھ اتارتا لان کی جانب بڑھ گیا، جہاں ایک 50-55 سالہ خاتون ہلکے گلابی رنگ کے نفیس سوٹ میں ملبوس تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آ گیا میرا شہزادہ، اپنے لختے جگر کو سامنے سے آتا دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی اپنی سبز آنکھوں سمیت مسکرا دیا۔ جی ممی، آپ کی سلطنت کا شہزادہ، وہ شرارت سے کہتا ہوا ان کے گلے لگ گیا۔ ماں کے لیے تو وقت ہوتا ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ صبح صبح جاگنگ پر چلے جاتے ہو اور پھر وہاں سے آ کر سیدھا آفس، پھر کہیں رات کو گھر واپس آتے ہو۔ راہیلہ بیگم نے اس کے کان کھینچتے اس کی کلاس لیتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ ممی چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ ایکان نے درد کے مارے دہائی دی تو ان کی گرفت تھوڑی اور سخت ہوئی۔ پہلے وعدہ کرو کہ روزانہ میرے ساتھ 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام میں بیٹھ کر باتیں کروں گے، تب چھوڑوں گی۔ راہیلہ بیگم نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بکھرے بالوں کو مزید بکھیرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ بیچارہ مظلومیت سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ شاباش میرے شہزادے، تم سے اسی چیز کی امید تھی مجھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اور لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی جو بہت خوبصورتی سے کیاریوں میں لگائے گئے تھے۔ ایکان وہی ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یک راہیلہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ارے کیا ہوا ممی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایکان انہیں روتا ہوا دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوا اور اٹھ کر ان کے پاس نیچے جا کر بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی جانب دیکھنے لگا تو وہ مزید رونے لگ گئی۔ آج اگر راہی ہمارے پاس ہوتا تو تم دونوں میرے ساتھ رہتے، مجھ سے باتیں کرتے۔ میں جب بھی لان میں لگے ان پھولوں کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میں کتنی بد نصیب ماں ہوں جس کی گود میں 2 پھول کھلے تھے، لیکن میں ایک پھول کی حفاظت نہیں کر پائی اور وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد انہوں نے ایکان کے گال پر ہاتھ رکھ کر اذیت بھرے لہجے میں کہا تو ایکان کو ان کی تکلیف اپنے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلیز ممی، آپ ایسا تو نہ کہیں۔ جو ہوا وہ اس کی قسمت تھی، شاید ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ تقدیر میں آپ کی یہ باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں اور ایسا نہ کہا کریں۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر اس کا بوسہ لیا اور ان کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ بیٹا، مجھے جب بھی وہ یاد آتا ہے میں خود کو رونے سے روک نہیں پاتی۔ میں نے ہمیشہ سے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے، اب جب بھی تمہیں اکیلا دیکھتی ہوں تو نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اتنی بے بسی سے کہا کہ ایکان نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ یعنی میرے سامنے آنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے دیکھ کر آپ کو راہی یاد آتا ہے تو میں آپ کے سامنے آنا چھوڑ دوں گا، لیکن بس آپ ایسے رویا مت کریں۔ ایکان نے ان کو خود سے الگ کر کے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ اٹھی اس کی بات سے۔ یہ ظلم مت کرنا بیٹا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تمہیں دیکھ کر ہی تو اتنے سالوں سے جیتے آ رہی ہوں، اگر تم بھی نظر نہیں آؤ گے تو تمہاری ماں کیسے جیے گی؟ راہیلہ بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ایک بار پھر رو دی۔ اچھا نہیں کروں گا ایسا، آپ رونا بند کریں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ایکان نے انہیں اپنے ساتھ لگا کر کہا اور ان سے پیار لیتا ہوا اندر آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔
وہ بھی اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے اٹھی اور ان کے پیچھے ہی اندر چلی گئی تاکہ ملازمہ کو اس کے لیے ناشتہ لگانے کا کہہ سکے۔ فیروز مرزا اور راحیلہ فیروز پچھلے 30 سال سے فیصل آباد کے سیکٹر 3 میں رہائش پذیر تھے۔ فیروز مرزا کی ایک چھوٹی بہن نائمہ مرزا شادی کے بعد اپنے شوہر رئیس بلوچ کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ شادی کے 4 سالوں بعد وہ اپنے 2 ماہ بیٹے کے ساتھ پاکستان اپنے بھائی سے ملنے آئی تو ایئرپورٹ سے گھر آتے ہوئے ان کی گاڑی کو ایک ٹرک نے کچل دیا، جس کی وجہ سے نائمہ اور ان کے شوہر موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن 2 ماہ کے اس ننھے بچے کی حفاظت خدا نے کی اور وہ معجزانہ طور پر اس خطرناک حادثے سے بچ گیا تھا۔ فیروز مرزا کو جب اس حادثے کی بابت معلوم ہوا تو انہیں لگا ان کی دنیا ہی ویران ہو گئی ہے۔ ان کی اکلوتی بہن ان کی زندگی بھر کی اذیت دے کر ان کو جا چکی تھی۔ ایقان اس وقت محض 6 ماہ کا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔ راحیلہ بیگم نے اپنی نند کے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر پیار کیا۔ اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ انہوں نے ایقان اور نائمہ کے بیٹے کو ایک ساتھ پالا۔ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماں تھی اور ماں تو اپنے بچوں کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کرنے سے نہیں ہٹتی۔ تو بھلا 2 بچوں کو ایک ساتھ پالنا کون سا مشکل کام تھا؟ ان کے لیے اس بچے کو سب شروع سے ہی راہی راہی بلاتے تھے، لیکن شاید اس بچے کی قسمت میں ایک موت سے بچ کر دوسری موت کی طرف جانا ہی لکھا تھا۔ شاید راحیلہ بیگم کو 2 بیٹوں کا سکھ ایک ساتھ نصیب نہیں ہونا تھا۔ تبھی جب ایقان اور راہی 5 سال کے ہوئے تو ایک دن وہ دونوں لان میں کھیلتے کھیلتے کب گیٹ سے باہر چلے گئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ ان کی غیر موجودگی کا ادراک تو سب کو تب ہوا جب ایقان روتا ہوا اکیلا واپس آیا۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہے ہو تم، اور راہی کہاں ہے؟ فیروز صاحب نے اسے روتا دیکھ کر اپنے گود میں اٹھا کر پوچھا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ بابا، وہ ایک مونسٹر انکل آئے اور راہی کو اٹھا کر لے گئے بڑی سی گاڑی میں۔ ایقان نے ہاتھوں کو پھیلا کر انہیں بتایا تو وہ پریشانی کے عالم میں اسے نیچے اتار کر باہر کی جانب بھاگے تاکہ ان لوگوں کو دیکھ سکیں جو ان کے بیٹے کو دن دہاڑے اٹھا کر لے گئے تھے۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد راہی کا انہیں کچھ پتہ نہ چلا تو وہ آدھی رات کو واپس آئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ سامنے صوفے پر ہی ایقان اور راحیلہ بیگم شاید ان کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئے تھے۔ وہ ایک بے بس سانس بھرتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ راحیلہ بیگم کا ہاتھ ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے اٹھتے ہی سوال شروع کر دیا، لیکن فیروز کے پاس ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ آنکھوں میں اذیت اور چہرے پر دن بھر کی تکان لیے اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھے گئے، پھر ان کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ راحیلہ بھی خاموشی سے ان کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ آج میں نے اپنی نائمہ کی آخری نشانی کو بھی کھو دیا راحیلہ، انہوں نے اتنے درد بھرے لہجے میں کہا کہ راحیلہ کو لگا کسی نے ان کے دل پر تیز آلے سے وار کر دیا ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی اپنے محبوب شوہر کی ایسی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر۔ ایسا نہ کہیں آپ، اوپر والے پر پورا یقین رکھیں، وہ ہمیں ہمارا بیٹا لوٹا دے گا۔ راحیلہ نے ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کے منہ کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کیا۔ اگر کس نے کبھی واپس نہ دینے کے لیے لے لیا ہو ہمارا بیٹا تو؟ فیروز نے ایسے لہجے میں پوچھا کہ ایک بار کو تو راحیلہ کی روح بھی کانپ اٹھی، یہ سوچ کر کہ اگر ان کا راہی اب نہیں انہیں کبھی نہ ملا تو کیا ہوگا۔ آپ پلیز نا امیدی کی باتیں نہ کریں، دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ راحیلہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا تو ایک اذیت بھری مسکراہٹ فیروز صاحب کے چہرے پر بھی آ گئی، لیکن ان کا انتظار ہی رہا۔ ان کے راہی نے واپس نہیں آنا تھا اور نہ آیا تھا۔ 5 سال تک فیروز پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے رہے تھے۔ پورے پاکستان میں کوئی ایسا نہ تھا جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ نہ درج کروائی ہو۔ کوئی ایسا ہسپتال نہیں تھا جہاں راہی کے ملنے کی امید میں وہ نہ گئے ہوں، لیکن ہر جگہ سے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹے تھے۔ اور پھر 5 سالوں بعد انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ ان کے بیٹے کی بھی قبر بنوا دی تھی۔ راحیلہ بیگم کو تو 2 مہینے تک کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ جب فیروز مرزا نے تھک ہار کر یہ قدم اٹھایا تھا وہ اپنے ایقان کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ راہی کے پیچھے جس کے نام کا مطلب ہی یہی بنتا تھا، مسافر، ایسا شخص جو سفر میں ہو، اور راہی کا سفر دبئی سے شروع ہوا تھا پاکستان تک، اور اب یہاں سے نہ جانے وہ راہی کس راہ کا مسافر بن گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو لوگ مر جائیں ان پر تو صبر آ ہی جاتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں مل جائیں گے، لیکن جو وہ لوگ جن کے اپنے ان سے بچھڑ جاتے ہیں، جن کے بارے میں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ان پر صبر کرنا ہے یا ان کے لوٹ آنے کا انتظار؟
कैसी अजीब कैफियत होती है ना, जब आपको पता ही ना हो कि आपका प्यारा जिंदा है भी या नहीं। ना आपको मुर्दा तस्लीम करते हो, ना जिंदा। आपकी अपनी ज़िंदगी वहीं कहीं के दरमियान में ही अटक जाती है। कुछ ऐसा ही राहीला फ़िरोज़ के साथ भी हुआ था। इतने सालों बाद इन्हें आज भी ऐसा ही लगता था कि वो वहीं कहीं खो गई हैं। जब राही इनसे बिछड़ा था, बाज़ औक़ात वक्त तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन इंसान इसी एक लम्हे में ज़िंदगी भर के लिए कैद हो जाता है, जब इसका कोई प्यारा इनसे बिछड़ा था।